नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह मरियम की आयत नंबर 41। वाज़कुर, याद करो, फिल किताब, इस किताब में, इब्राहिम का, इन्नहु काना सद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो एक सच्चे नबी थे। और इस किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो एक रास्त बाज इंसान और अल्लाह के नबी थे। काला ले अबी ही, उस वक्त जब उन्होंने कहा था अपने अब्बा जान से, या अबाती, ऐ अब्बा जान, ले मता अबुदू, कि तुम किसकी बंदगी करते हो, माला यसमाऊ, वो जो ना सुन सकते हैं, वाला युबसिरू, ना देख सकते हैं, वाला युगनी अन का शैआ, और ना ही तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं। या अबाती, ऐ अब्बा जान, इन्नी कद, बेशक जा आनी, यकीनन आ चुकी है मेरे पास, मिनल इल्म मालम या अती का, जो नहीं आया तेरे पास, फत्ता बिनी, पस मेरी पैरवी कर, आहदी का, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, सिरातन सविया, सीधा रास्ता। या अबाती, ऐ अब्बा जान, ला ताबदु शैतान, मत बंदगी कर शैतान की, इन शैतान, बेशक जो शैतान है, काना लिर्रहमानी असिया, ये रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। या अबाती, ऐ अब्बा जान, इन्नी अखाफ, बेशक मुझे खौफ है, अन यमस्सा का, कि तुम्हें पहुँच जाएगा अजाबुन अजाब, मिनर रहमानी, रहमान की तरफ से, फ़तकूना लिश्शैतानी, फिर तू हो जाएगा शैतान का वलिया, दोस्त या सरपरस्त। याद करो जब उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप उन चीज़ों की परस्तिश क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, और ना आपके किसी काम आ सकती हैं। अब्बा जान, हक़ ये है कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, इसलिए आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, इसमें शुबा नहीं कि शैतान खुदाए रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मुझे डर है कि आपको खुदाए रहमान का कोई अजाब आ पकड़ेगा और आप शैतान के साथी बन कर रह जाएंगे। पीछे क्या था? पीछे था नसारा को सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से जिन हक़ाइक़ पर तवज्जो दिलाई है, ये अब उन्हीं को दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की तलीमात से मुक़द्द किया गया है। इसमें सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, इसलिए दावत और शहादत के लिए ज़ुर्रियत इब्राहीम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के इंतखाब से जिस दौर नबूवत की इब्तिदा हुई, उसके इमाम वही हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही इन अंबिया के इमाम हैं। असल में लफ्ज़ सदीक़ आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वस्फ़ यहाँ इसलिए नुमाया किया गया है कि अहले किताब और मुशरिकीन दोनों को तवज्जो दिलाई जाए कि जिनको अपना अबुल अब्बा कहते हो, क्योंकि ये कहते थे, मुशरिक लोग कहते थे इब्राहिम हमारे थे, यहूद कहते थे इब्राहिम हमारे थे, नसारा कहते थे इब्राहिम हमारे थे। अल्लाह फरमाते हैं, जिस अबुल अंबिया के बारे में तुम कहते हो, तुम्हारी तरह खुदा से बदअहद और बेवफाई करने वाले नहीं थे, बल्कि वो रास्तबाज, सदाकत शार और खुदा के कामिल वफादार इंसान थे। लिहाजा उनसे निस्बत और उनकी विरासत के हकदार बनना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो ये कि उनके ये औसाफ तुम भी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया तो उन्होंने फिर अपने अब्बा से गुफ्तगू की। ये क्या थी, ये उन्हें समझाने की कोशिश की। यह नबूवत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का खुलासा ये है जो उन्होंने अपने बाप आज़र से की। इसमें या आबाती की तकरार बता रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह गुफ्तगू किस दिल सोजी से, दर्दमंदी से, मुहब्बत के साथ की है। उस्ताद इमाम के अल्फाज में, एक सआदतमंद बेटे के अंदर बाप की गुमराही से जो ताल्लुक़, खातिर और इज़्तिराब होना चाहिए, वो इस गुफ्तगू के फ़िक्रे से नुमाया है। अपने बाप को उन्होंने इस गुफ्तगू में चंद हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाई है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, सबसे पहले इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई कि आखिर अपने ही हाथों की घड़ी हुई इन पत्थर की मूर्तियों को मबूद मानकर इनकी पूजा करने का क्या तुक है। किसी को मबूद बना लेना कोई शौक़ और तफरीह की चीज़ तो नहीं है। इसका ताल्लुक़ तो इंसान की सबसे बड़ी एहतियाज से है, ज़रूरत से है। इंसान खुदा को इसलिए मानता है कि और उसकी इबादत करता है कि वो उसकी दुआ फरियाद को सुनता है, उसके दुख दर्द को देखता है और उसकी मुश्किल में उसकी दस्तगीरी करता है। आखिर ये आपके अपने ही हाथों की घड़ी हुई मूर्तियाँ जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना आपके कुछ काम आ सकती हैं, किस मर्ज़ की दवा हैं कि आप उनके आगे
جھکے ہوئے ہیں، یہ گویا شرک کے بدہی باطل ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے باطن سے قطع نظر اس کا ظاہر ہی شہادت دیتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی صفاحت اور عقل و فطرت سے بالکل بے جوڑ چیز ہے۔ دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ خدا کے معاملے میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں، اور ہے تو کون ہے، یہ مجرد ظن اور گمان رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ فطرت اور عقل، آفاق اور انفس کے اندر اس کی شہادت موجود ہے، اور ہر انسان جس کی فطرت سلیم ہو اس کے ماننے پر مضطر ہے۔ لیکن دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ خواہ مخواہ ان کو بھی شریک خدا بنا کر اپنے سر پر لاد دے۔ اس معاملے میں اعتماد کی چیز العلم، یعنی وہ علم حقیقی ہے جو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ وہ ایسے اہم معاملے میں مجرد اور وہم کی پیروی نہ کریں بلکہ ان کی پیروی کریں۔ وہ ان کے سامنے اس علم حقیقی کو پیش کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ اسی علم سے ان کی راہ اس راہ کی طرف رہنمائی ہوگی جو خدا تک پہنچنے والی سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ یعنی یہ راہ بندے کو ہر واسطے اور ہر وسیلے سے بے نیاز کر کے براہ راست اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ راہ توحید کی راہ ہے۔ تیسری حقیقت یہ بھی واضح فرمائی کہ شیطان کو جس چیز سے ضد ہے، جیسا کہ قصہ آدم اور ابلیس سے واضح ہے، توحید کی صراط مستقیم ہی سے ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو اس صراط مستقیم سے ہٹا کر ہی دم لے گا اور اپنا پورا زور لگا دے گا اور ان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ خدائے رحمان کے ایسے کھلے ہوئے باغی کی ایسی وفادارانہ اطاعت در حقیقت اس کی عبادت ہے، اور بدقسمت ہے وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے۔ چوتھی حقیقت یہ بھی واضح فرمائی کہ اب تک تو آپ کے لیے ایک عذر تھا کہ خدا کی ہدایت آپ کو نہیں پہنچی تھی، لیکن جب کہ خدا کی ہدایت آپ کو پہنچ چکی ہے، آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر اسی انجام سے دوچار نہ ہوں جو شیطان اور اس کے اولیاء کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ قال اراغب، کہا اس کے ابا نے، کیا تو ہٹ گیا ہے انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا ابراہیم تم میرے معبودوں سے ہٹ گیا ہے، برگزشتہ ہو رہے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تمہیں سنسار کر ڈالوں گا، واہجرنی ملیجا، اور میری نظروں سے دور ہو جا۔ باپ نے ابراہیم سے کہا، تم میرے معبودوں سے برگزشتہ ہو رہے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنسار کر ڈالوں گا، اس لیے کہ تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ قبائلی تمدن میں باپ کو بیٹوں پر اور آقاؤں کو ان کے غلاموں پر اس طرح کے غیر محدود اختیارات حاصل تھے جس طرح آقا کسی جرم کی پاداش میں اپنے غلاموں کو قتل تک کر سکتے تھے، اسی طرح باپ بھی بیٹوں اور بیٹیوں کو جو سزا چاہے بڑی سے بڑی سزا دے سکتے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کے ابا نے ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم، میں چھوڑتا ہوں تمہیں، وما تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وادعو ربی، میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسیٰ، ہو سکتا ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کے نامراد نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اچھا پھر آپ کو میرا سلام، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں، میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہیں رہوں گا۔ مکہ کے کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح بت شکن تھے اور تم بت پرست ہو، کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو بھی الوداع کہہ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہجرت اور برات کے اس موقع پر یہ نہایت شائستہ اسلوب میں اور وداعی
سلام ہے، یعنی انہوں نے الوداعی سلام کہا اپنے ابا کو۔ باپ کی طرف سے نہایت سنگ دلانہ رویے کے باوجود یہ وعدہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کس درجہ رقیق اور قلب درد مند اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ دعا اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے ان کو اس سے روک نہیں دیا۔ اپنے باپ کے لیے درد مندی اور محبت کے ساتھ یہ اعلان برات حق اور صداقت کے لیے جس اہمیت کا اظہار ہے وہ بھی نہایت غیر معمولی ہے۔ بعض امام لکھتے ہیں حضرت ابراہیم کے اس اعلان برات میں جو زور، جو اعتماد اللہ ہے اور خلق سے جو بے نیازی ہے وہ لفظ سے نمایاں ہے۔ اول تو حضرت ابراہیم نے جمع کا صیغہ وَأَعْتَزِلُکُمْ استعمال کیا، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انہوں نے صرف آزر ہی سے نہیں بلکہ اس کے تمام حواریوں سے، اس کے ہم نواؤں سے اور خاندان سے بھی اعلان برات کر دیا کہ میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللہِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، گویا انہیں بھی لات مار دی۔ پھر بات کو صرف منفی پہلو ہی سے کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کو مثبت پہلو سے بھی آشکارا کر دیا۔ فرمایا وَأَدْعُو رَبِّی، میں تو صرف پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اس کے سوا میرا کوئی اور معبود اور آشنا نہیں ہے۔ آخر میں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، امید ہے کہ اس آزمائش میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی میرے ساتھ ہوگی۔ ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی، در حقیقت نرمی اور سختی کا یہی امتزاج، ان کی یہی بہم آمیزی ہے جو ایک داعی حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جب تک آدمی موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح سخت نہ ہو وہ حق کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ تدبر قرآن۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہِ، اور ان سے بھی جن کی یہ لوگ بندگی کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوبَ، اور پوتا یعقوب عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تو اس میں آتا ہے کہ ان کے والدین کے باپ کا جو علاقہ تھا اس پر تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مشن کی طرف بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق اور پوتا یعقوب عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے اسے عطا کیا، اپنی طرف سے ہم نے انہیں رحمت عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسرے مشن کی طرف مڑے، اپنی قوم سے ہجرت کے بعد رسولوں کو بالعموم اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب رسول ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تو اس علاقے پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر رسولوں کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین اور جزیرہ نما عرب میں توحید کے مراکز قائم کرنے کا ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک شاخ کو فلسطین میں جو حضرت اسحاق کی وہ تھی ان کو فلسطین میں آباد کیا، اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جزیرہ نما عرب کے مراکز قائم کرنے کا ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا، اور ان کی قربانیوں کے صلے میں نبوت آئندہ کے لیے انہی کی نسل میں خاص کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ، پس ان میں پورا اترے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی اس نبوت کو خاص کر دیا قیامت تک کے لیے۔ پہلے ایک بیٹے کی نسل چلی حضرت اسحاق علیہ السلام کی 2000 سال تک، انہی کے نسل میں نبوت مخصوص رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ جب میرا آخری رسول آئے گا تو تم نے اس کی تائید اور نصرت اور ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس اہم اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری تھی اس کو چھپایا اور مخالف بن کر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے تو پھر یہ یعنی قبلہ بیت المقدس اور ادھر سے کفار قریش سے چھین کے بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ پھر یعنی چنانچہ یہ پوری نسل اب قیامت تک کے لیے خدا کی وہ منتخب امت ہے جو قوموں پر اتمام حجت کے لیے برپا کی گئی ہے۔
اسی امتنان کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں ان کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف سب نبی بنا دیے گئے، تاکہ اس امت کی ابتدا اسی شان اور اہتمام کے ساتھ کی جائے جو اس کے منصب کا تقاضا ہے۔ یہ نبوت بالکل اسی نوعیت کی تھی جیسے انسانیت کی ابتدا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس کے لیے کسی قوم کی طرف ان کی بعثت ضروری نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ البتہ مختلف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہجرت کی برکات میں سے اولین اور سب سے بڑی برکت وہی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ چنانچہ نبوت کے ساتھ وہ رسالت کے منصب پر بھی فیض کیے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے جو بیت اللہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا بلکہ آگے مستقلاً اور پورے اہتمام کے ساتھ ہوا ہے۔ یہی ناموری جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 84 میں اس کا ذکر ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو خوب فروغ دیا اور ان کو وہ پائیدار عزت شہرت حاصل ہوئی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی پائیداری کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں برس گزر گئے لیکن اس پر کہنگی نہیں آئی۔ سینکڑوں ہزاروں جلیل القدر انبیاء مصلحین اس مبارک خانوادے سے اٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو زندہ کرتے رہے۔ آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اسی ملت ابراہیم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس سے اس عظمت اور شہرت کو بقائے دوام حاصل ہو گیا۔ تدبر قرآن، یعنی قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلنی ہے اور قیامت تک یہ نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے۔ حضرت ابراہیم ہی کی نسل ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور قریش کے کافر یہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مفصل نوٹ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے۔ وہ توحید پرست تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، وہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یعنی ان کی نسل میں ہی نبوت کو خاص کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اب نبوت انہی کی نسل میں سے جاری اور ساری ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔